अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज की सबसे बड़ी जो पहली ख़बर है वो आपने सुनी होगी ज़रूर, और इस वक्त वाकई न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खिते के अंदर भी बड़ी अहमियत की हामिल ये ख़बर है। और वो ये है कि आज गुज़िश्ता रात 3:40 पर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बॉर्डर पार करके अफ़गानिस्तान में हाफ़िज़ गुल बहादुर जो एक दहशतगर्द है और जिसका कि बाकायदा एक दहशतगर्द गिरोह भी है, और उसके हवाले से बताया गया है कि वो टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता रहा और पाकिस्तान की जानिब से बारहा उनको वार्न किया गया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गुज़िश्ता दिन 2 रोज़ कबल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारे 7 जवान जो हैं शहीद हुए इस दहशतगर्दी की कार्रवाई के अंदर, तो उसके बदले के अंदर ये कार्रवाई जो है की गई है। अच्छा, अब जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसमें जो अभी तक मुझे पता लग रहा है अफ़गानिस्तान की साइड से, पाकिस्तान की साइड से तो खैर आपको पता है इस वक्त नहीं पता लगता, लेकिन अफ़गान और जो ईरान और दूसरे ज़राए वो बताते हैं कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं अफ़गानिस्तान में उसमें तकरीबन 9 अफराद वो बताते हैं उसमें हलाक हुए हैं, और 2 ख़वातीन भी बताई जा रही हैं। वो गैर मुल्की ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी ज़राए से किसी ख़वातीन के मारे जाने की फ़िलहाल कोई भी इत्तला नहीं है, और बच्चे का भी अभी तक कोई ऐसा नहीं पता लगा। बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल है 2 पड़ोस ममालिक जो हैं उनके दरमियान, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, दोनों मुस्लिम रियासतें हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि अफ़गानिस्तान पर बहुत बुरा वक्त था, हमने अपने अफ़गान भाइयों की बड़ी मदद भी की, और किसी हद तक हमने उनका साथ दिया। किसी हद तक तो नहीं कहूँगा बल्कि बहुत हद तक हमने उनका साथ दिया, और घर से, माल से, हर चीज़ से उनका साथ दिया। लेकिन बदकिस्मती से कि ये दोनों जो मामलात हैं ना, दोस्ती के मामलात के अंदर भी कुछ ऐसे मामलात रखे गए कि वो ना ही सही, जैसे कहते हैं ना कि ना ही वो पक्की दोस्ती बनी और ना ही वो मतलब मुखालफत बनी। कहते हैं ना कि मतलब वो दरमियान का ऐसा एटमॉस्फेयर बना दोनों रियासतों की जानिब से, दोनों मुल्कों की जानिब से, कि ना इनके दिल के अंदर उनके हवाले से कोई मतलब जिसे कहते हैं कि वसअत पैदा हुई है, ना उधर हुई। उसकी वजूहात जो हैं बहुत सारी हुकूमती वजूहात भी हैं, मैं बहरहाल उनमें अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो मामला है ना ये अच्छा नहीं है, और उसके बाद से दोनों रियासतों के दरमियान कशीदगी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके बाद से जब से आज ये पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने एक मतलब कार्रवाई की है, उसके बाद से अफ़गानिस्तान की तरफ से मुसलसल अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम 5 बजे के वक्त पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मेरे पास इत्तला है कि अभी भी वहाँ से हल्की हल्की जवाबी जो है फायरिंग हो रही है और गोलाबारी भी हुई है, और उसके नतीजे में भी पाकिस्तान के तकरीबन 6 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, ये पक्तिया के करीब जो सरहदी इलाका है वहाँ पर। तो मुझे लगता नहीं है कि फ़ौरी तौर पर ये मामला इतनी जल्दी जो है दुरुस्त होगा। देखिए अब इस मसले पे तो अगर हम बात करें पाक अफ़गान इशू पर तो बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर इतना कहूँगा कि ये मामला जैसे मैंने अभी कहा ना कि दोनों तरफ से जो है अगर बैठ के आज़ादाना तौर पर अगर बात की जाए खुले दिल के साथ और वसअत के साथ, तो ये मामला हल हो सकता है। क्योंकि फ़रीक जो है ना, हमेशा याद रखिए कि 3 फ़रीक़ों में हमेशा फ़ैसले जो हैं वो हो 2 फ़रीक़ों में हमेशा जो है फ़ैसले हो जाते हैं। ये जो बात मैं कहने लगा हूँ आप ज़रा गौर से सुनिएगा। लेकिन जब फ़रीक़ 3 होते हैं ना, तो वो आपने सुना होगा ना, एक मिसाल बड़ी पुरानी है बरसग़ीर पाक व हिंद में कि 3 तिगाड़े और काम बिगाड़े। तो वो जो जब ट्रायंगुलर बन जाता है ना, ट्रायंगुलर, तो फिर जाके जो है ना मामला फिर वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, क्योंकि दो अगर होते हैं ना तो दोनों तरफ से जब ज़ोर लगता है तो 2 फ़रीक़ मामला बीच में आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब 3 हो जाते हैं तो फिर इधर ज़ोर लगता है तो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर ज़ोर पड़ता है तो फिर इधर आ जाता है। और इसके अंदर मसला ये कि इसमें 3 फ़रीक़ हैं। पहला फ़रीक़ जो है, सबसे पहला फ़रीक़ जो है इसके अंदर वो अमेरिका है, और दूसरा फ़रीक़ इसमें पाकिस्तान है, और तीसरा फ़रीक़ जो है अफ़गानिस्तान में है। अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात बने, जो मामलात बने, वो इस तरह बने कि उसके अंदर अमेरिका के मफादात को, मामलात को मद्देनज़र रखा जाए। अमेरिका चूँकि अफ़गानिस्तान के सख्त खिलाफ है, और अफ़गानी तो अमेरिका को कभी पसंद भी नहीं करते, उनकी तो कभी बन भी नहीं सकते, मुस्तक़बिल में मुझे नहीं लगता उनके हालात दुरुस्त हों।
تو وہ ان کے دل کے اندر پاکستان کے حوالے سے یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے اس وقت بنیادی طور پر ہے تو ہم دوست تو خیر نہیں ہے امریکہ کا, ہمیں خواہ مخواہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, امریکہ کے غلام ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ کے غلام ہیں, امریکہ کے زر خرید ہیں, یہ ان کے ساتھ ہماری دوستی کریں گے تو ان کی دوستی میں ہمیں دھوکہ ہوگا. تو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں یہ نہ ایک قدم یہ آگے بڑھتے ہیں, 2 قدم وہ پیچھے پڑتے ہیں. میں انتہائی آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر ایک اہم طالبان جو ہے مطلب جو رہنما ہے, ان سے یورپ کے اندر آپ کو پتہ آتے ہیں یہ لوگ, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. بھی گزشتہ دن ناروے کے اندر بھی آئے تھے, گزشتہ سال ناروے میں ملاقات ہوئی تھی جب طالبان وغیرہ کی. تو اس میں ایک اہم شخصیت نے یہ بات کہی تھی, اس نے کہا دیکھیے سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارا پاکستان کی طرف سے دل صاف تب ہونا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک پاکستان نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا ہے. آپ ہمارے بردر ملک ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا, سب کچھ کیا, بہت کچھ کیا, لیکن وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جس نے افغانستان سے امریکہ کی فوجوں کو نکلوایا وہ تھا عمران خان. وہ کہتا ہے کہ عمران خان تھا, جنرل فیض تھا, جن کی کوششوں سے, یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نکلوایا, جنہوں نے کیا, ان کو اٹھا کے آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو ان کے کہنے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے ابھی تک ہمیں افغانستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ سنسیئر ہوں گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوگا ٹی ٹی پی کا مسئلہ. وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے, ہم ٹی ٹی پی کے خلاف تب کارروائی کر رہے ہیں جب ٹی ٹی پی, تو کیونکہ ٹی ٹی پی ہمارا, وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو مت بھولیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے اس نے امریکہ سے مقابلہ کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ برابر سے امریکہ کے ساتھ لڑے ہیں. تو ہمیں تو کم از کم اب ان کے لیے, ان کو دبانے کے لیے, ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مطلب قربانیاں دینی پڑیں گی. اور ہم پہلے تو ان کو وضاحت کریں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہ تم کس پاکستان کی وجہ سے ہمیں روک رہے ہو. وہ پاکستان جس نے آج تک تمہیں تسلیم نہیں کیا, وہ پاکستان جو کہ امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے, وہ پاکستان جو وہ امریکہ جو افغانستان کا دشمن ہے اس کے اوپر چلتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا, یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو جب تک, دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک یہ پاکستان سے مغرب کی آپ غلامی سے نہیں نکلیں گے نا, آپ کو بہت سارے ایشوز آئیں گے. یہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ابھی بھارت کا بھی مسئلہ بنے گا, آپ کے ساتھ ایران کے بھی مسئلے بنیں گے. ابھی بہت سارے, میں یہ بات میں اب سے نہیں کہہ رہا ہوں, کب سے کہہ رہا ہوں, اور یہ آئے گا آہستہ آہستہ ٹائم. ابھی ایران کے ساتھ تو ہو گیا تھا نا, چلیے الحمدللہ کور ور ہو گیا, شکر الحمدللہ, لیکن وہ چنگاری ختم نہیں, وہ چنگاری بھی دبی ہوئی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا معاملات, ہاں یہ میں مانتا ہوں جو افغانستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو تحریک طالبان کر رہی ہے وہ غلط ہے, دہشت گردی ہے, ہمیں جواب دینا ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ ان کو مارتے رہیں گے, وہ پلٹ کے آپ کو مارتے رہیں گے, یہ تو سلسلہ کو درست تو نہیں ہے. ہمارا افغانستان سے اتنا لمبا بارڈر لگتا ہے, ہمارا درمیان آلریڈی ان کا سرحدی تنازع چل رہا ہے. تو اس طرح تو اگر ہم حل کریں گے تو ہمارا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ چیز جو ہے ان کو دیکھنا ہوگی. بہرحال یہ کس طرح کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. بہرحال آئی ایم ایف کی ایک دوسری بڑی خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان پر جو ہے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ نیشنل فائنینسنگ ایوارڈ جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اگر وہ, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کے اوپر نظر ثانی ہوتی ہے این ایف سی ایوارڈ کے اوپر, تو پاکستان میں تو ایسا مہنگائی کا طوفان ہوگا کہ الحفیظ الامان. اور آئی ایم ایف یہی چاہتا ہے, یہی میں نے آپ کے کل بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا یہی ہے کہ ہم اگر مطلب اگر کسی کے گولوں سے نہ مریں, اگر بھارت اگر ہم پہ گولے نہ برسائے یا کوئی اور گولے نہ برسائے تو ہم کم از کم مہنگائی سے مر جائیں ہم لوگ. تو یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے, بہت یہ ہے جو اس کو مطلب کیا کہتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. اور آئی ایم ایف کا میں آپ سے پہلے بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف تو آپ کے سب جگہ مطلب داخل ہو گیا. مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے آئی ایم ایف جو ہے آپ کے ٹیکس کی وہ ساری وہ پالیسیز آپ کو دے رہا ہے. آئی ایم ایف آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں سی پیک کے حوالے میں اس کی مداخلت ہے. آئی ایم ایف کے اندر کیا کہتے ہیں آپ کا اللہ بھلا کرے وہ جو آپ کے جو تنخواہوں کا معاملہ ہے سرکاری, اس کے اندر آ گیا. آئی ایم ایف آپ کے جو ریئل اسٹیٹ اب اسٹیٹ کے اوپر بھی آ چکا ہے. تو کہاں نہیں ہے آئی ایم ایف, مجھے بتائیے. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو, جو لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو مداخلت کی دعوت دی. مجھے بتائیے نا آئی ایم ایف کہاں نہیں ہے آپ کے ٹیکس میں, آپ کے بتائیں نا ٹیکس میں, تنخواہوں میں, ہر جگہ. وہ اس میں بھی آ گیا, گیس میں آ گیا, بجلی میں آ گیا. اب جو لوگوں کے پاس جو پراپرٹی ہے اس کے اندر بھی وہ آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, کدھر آزاد ہے؟ یہ کس قسم کی باتیں اس ملک میں کی جاتی ہیں؟ یہ سارے معاملات جو ہے نا, اب ایک نیا گھن چکر پاکستان میں چل پڑا ہے. وہ گھن چکر یہ ہے, جو میں آپ کی گھن چکر ہی کہوں گا. پاکستان میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو کوئی تجزیہ نگار یہ باتیں ملے گا. پاکستان ایس آئی ایف سی, آئی ایم ایف اور سی پیک کے گھن چکر میں پس جائے گا. یہ الفاظ میرے جملہ یاد رکھیے گا, پس جائے گا ان کے چکر کے اندر. کیونکہ یہ تینوں کے تینوں جو ہے نا معاملات, سی پیک چائنا کے ساتھ ہے, ایس آئی ایف سی جو ہے وہ بین الاقوامی اس کے معاملات پر ہے, آئی ایم ایف بھی انٹرنیشنل ہے, اور پاکستان جو ہے خود مختار رہا نہیں ہے. صاف سیدھی بات ہے.
تو یہ سارے معاملات جو نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سارے کے سارے ایک چھوٹی سی بات دیکھیں نا, یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑے بڑے ماہرین جو نا لوگوں کے سامنے بڑے ٹپکل قسم کے جناب وہ ایکسپورٹ یوں کہتی تھی اکنامک کا یہ ہے اور فلانا, لوگوں کو جو ہے نا پاکستان کے اندر 11% 12% لوگ پڑھے لکھے ہیں, یا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ ہم لوگوں کے ساتھ اگر بات ہو تو ٹھیک ہے, لیکن جب عام عوام کے ساتھ جب بیٹھ کے ٹی وی ٹاک کے اندر یہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو ان کو سلیس زبان میں سکھایا کریں. یہاں کوئی امریکن نیشنل نہیں بیٹھے ہوئے آپ جس طرح قسم کے وہ جو اعداد و شمار کا گھنچا کر دے کے لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں. SIFC کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جناب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ SIFC سے بڑی جو امیدیں, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں, میں بھی پر امید ہوں, لیکن مجھے حقیقت میں نظر نہیں آتی. میں مخالفت نہیں کرتا, اچھا ہے آپ کی اگر نیت ہوگی تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے ایک انسان چڑھنا چاہتا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے کنویں سے, مجھے نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا اس کی نیت خراب ہے, لیکن میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ باہر نکلنے کے لیے نہ اس کے پاس سیڑھی ہے اور نہ اس پر رسی ہے, وہ نکلے گا کیسے؟ میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا. جنہوں نے SIFC کی بات کی میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن مجھے بتائیے کہ SIFC کے اوپر کی بنیاد پر جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ یہ اس قسم کا سسٹم ہے, وہ ساری کی ساری انہوں نے زمینیں اٹھا کے باہر اور وہ دے دی ہیں غیر ملکیوں کو. وہاں پہ ان کی کاشت لیتے ہیں, وہ کاشت کرنے کے بعد سارا مال وہ باہر بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد جو تھوڑا بہت بچا کچا تھا وہ ان کو ملتا ہے. کہتے کیا ہے کہ جناب ہمیں ڈالر مل رہے ہیں. جن ملکوں نے اپنی زمینیں جو کاشت کی زمینیں ایسی چیزیں اس طرح کر کے انڈسٹریز لگا کے سارے کا سارا باہر دے دیا, وہ ان کا حال دیکھ لیں. افریقن ممالک کا حال کیا ہے ان کا, وہ غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہی کام آپ کریں گے پاکستان میں. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جہاں تک میرے پاس $10 بلین سے زیادہ کا مال آپ امپورٹ کرتے ہیں, چاول بھی منگاتے ہیں, دالیں بھی منگاتے ہیں, تیل منگاتے ہیں, ساری چیزیں آپ منگاتے ہیں. یہ دال چاول چیزیں گندم وغیرہ یہ آپ خود کپاس خود آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن یہ ساری چیزیں اسٹل آپ منگا رہے ہیں ابھی. تو جب یہ ساری چیزیں ان کی زمینوں پہ جب وہ ایکسپورٹ کر دیں گے آپ کو ڈالر ملیں گے, تو پھر آج آپ 10 ملین کی منگا رہے ہیں, اس وقت جب یہ ساری زمینیں ان کے پاس چلی جائیں گی, باہر کے لوگ آپ کے یہاں کاشت کریں گے, ان کی انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ کریں گے, آپ کو ڈالر ملیں گے, تو اس ڈالر کے بدلے میں نتیجہ ہوگا کہ آپ کی یہاں مزید شارٹیج ہوگی. جو آج آپ 10 بلین کا منگا رہے ہیں اس کے بعد آپ 20 بلین کا منگائیں گے. تو مجھے بتائیں پھر فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ تو ان کا ہوا, کیونکہ ان کو سستی لیبر پاکستان میں ملے گی. آپ اس بات پہ خوش نہیں کہ لیبر مل جائے گی, لیبر تو مل جائے گی, لیکن آپ کے پاس کھانا اناج سارا تو شارٹیج ہو جائے گا. اور آگے پھر جو آگے ان کا جو ساری اگلے دنوں میں جو ان کا پلان بن رہا ہے خوراک کو شارٹ کرنے کا اور دوسرے تیسرے معاملہ, یہ معاملہ اس کی طرف چلا جائے گا. یہ جو آپ کو میں بتاتا ہوں نا, یہ آپ کو میں کھل کے سلیس اردو بتا رہا ہوں. میں ایسا ٹپیکل قسم کی میں باتیں کروں نا کہ اتنے % تھا GDP اور فلانا. عام آدمی کیا جانے GDP, کسی کو کیا پتا کہ GDP کیا ہوتی ہے. ایک مزدور آدمی جس کے جو بیچارہ بیٹھ کے ادھر کام کرتا ہے فٹ پاتھ کے اوپر, جو بیچارہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا ہے آگے جو مزدوری, اس کو کیا پتا ہے GDP کیا ہوتی ہے, اینول انکم اسے کیا پتا کیا ہوتی ہے, گروتھ انکم اسے کیا ہوتی ہے, ڈیپتھ فائنینشیل ڈیپتھ اسے کیا پتا کیا ہوتا ہے. اب سیدھی زبان اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. سارے ہیر پھیر اس ملک کے اندر ہوتے تھے, سب سارا فراڈ بازیاں ہیں, کچھ بھی ابھی بتا رہا ہوں. اچھا ایک اوپر سے کمال بات ہے کہ آج ہمارے زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے ماشاءاللہ. ایک اور یہ بڑی خبر چل رہی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی جناب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے. تو اسحاق ڈار کے صاحب تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بس وہ کوئی بھی آ جائے یہاں پہ, کیونکہ ہونا وہی ہے جو کہ ہمارے گورنر جنرل صاحب نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر, جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا. امریکہ بہادر سے تو وہ چاہے اسحاق ڈار بن جائیں یا مثال پر کسی کرکٹر کو بھی آپ بنا دینا وہ بھی چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی کرکٹر جس نے ساری زندگی کبھی وزارت خارجہ کا منہ نہ دیکھا ہو, اگر وہ بھی اگر آ کے مگر آپ بٹھا دیں اس کو بہترین وزیر خارجہ آپ بنا دیں کسی کو بھی لا کر, تو بہترین وہ کیا کہتے ہیں وہ جاوید میاں کو بنا دیں بہترین وزیر خارجہ, کیونکہ ڈکٹیشن لینا اس نے. تو آج انہوں نے ملاقات کی ہے اپنے سفیر صاحب سے, اس کے بعد اب وہ کل لنڈن جا رہے ہیں, اس لنڈن سے برسل جائیں گے. یہاں سے ساری ان کی چیزیں مل گئی ہیں, جیسا ان کو کہا اسی پہ بات ہوگی. اسی پیرائے کے اندر لنڈن میں اور برسلس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ نیوکلیر کے حوالے سے, اسی حساب پیرائے میں وہ بات کریں گے. اس سے نہ قدم آگے جائیں گے نہ پیچھے جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی. زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ جناب ہم امریکہ کے ساتھ مزید کام کرنا چاہتے ہیں, مزید ترقی دینا چاہتے ہیں, مزید تعلقات بائیلیٹرل ریلیشن بڑا کلوز کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ پہلے ہم نے مطلب یہ کہ کنٹریکٹرز کو دیے تھے نا ویزے, اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم امریکن فوجیوں کو بھی ویزے دیں گے کہ وہ فری آئیں یہاں پہ. بالکل اب یہاں پہ ان کو سب کچھ ملے گا, یہاں پہ ان کو چھاؤنیاں بھی ملے گی, سب کچھ ملے گی, سب کچھ اب اور زیادہ کلوز ہوں گے اب. بالکل پتہ نہیں کس قسم کے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. پھر لوگوں سے باجی میری تو بہرحال یہ سارے جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے نا, میں ان تمام پاکستان کی خبروں سے نا میں تو مجھے کوئی آگے جا کے نا مجھے اچھی خدا کرے کہ ہو, میں جیسے پہلے کہا نا کہ مجھے نیتوں پہ کوئی وہ نہیں ہے, خدا کرے کہ ہو, لیکن مجھے حقائق کے اندر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی مجھے.
ٹھیک ہے جناب. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ فیصل واوڈا صاحب کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ وہ جناب جا رہے ہیں. کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایس ایم ایس کیا تھا یار یہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. تو وہ کس پارٹی کی طرف سے جا رہے ہیں؟ بھائی وہ جو جا رہے ہیں نا وہ فرشتوں کی پارٹی کی طرف سے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ فرشتوں کے نمائندے ہیں. وہ ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کے نا وہ فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو فرشتے ان کو بھیج رہے ہیں اور فرشتوں کے ہی کہنے پہ ان کو سارے ووٹ ان کو پیپلز پارٹی سے بھی مل جائے گا, ان کو ایم کیو ایم سے بھی مل جائے گا, سب جگہ سے وہ ہو جائیں گے منتخب. کیونکہ جس پہ فرشتوں کا ہاتھ ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے سیدھا, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو یہ ان کے سوال کا ایک جواب ہے. اچھا دوسرا یہ کہ وہ نجف حمید کو جو گرفتار کیا گیا وہ لوگ اس میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. وہ اصل میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ان کو گرفتار کیا. وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی بات ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ایک بڑی خبر جو ہے دوسری بین الاقوامی سطح پر تو جو ہے کہ ولادیمیر پوتن صاحب جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے ہیں. مور دین 88% کے قریب 88% سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور اگلے 6 سال کے لیے منتخب ہوگا. میں سمجھتا ہوں ان کا منتخب ہونا جو ہے وہ یورپ کے لیے اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے مزید تشویش کا باعث بنے گا. کیونکہ وہ اس لیے ان کے تشویش کا باعث بنے گا کہ یہ پہلے ہی چاہتے تھے کہ پیوٹن نہ آئے اور وہ جو ان کے جو ایکسٹینشن آف نیٹو ہے وہ, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ان کو بہت زیادہ پرابلم پیش ہوگی. اپنا غزہ کا حال ایز اٹ از, انہوں نے وہاں پہ پھر دوبارہ اسپتالوں پر حملے جاری رکھے ہوئے, یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا عجب لگی ہوئی ہے, سارے کے سارے معاملات ہیں, کچھ نہیں ہے. ساری مسلم دنیا بشمول پاکستان بھی سب غزہ کی طرف سے. اب وہ خبریں جو ہے نا اب لوگوں کو اتنی دلچسپی بھی نہیں رہی. وہ بیچارے صبح شام جو ہے وہاں ان کا خون بہ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور لوگ اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں سب جگہ. اب سب لوگوں کی توجہ ادھر نیٹو کی طرف, اور دوسرا جو رشیا کچھ ادھر چلی گئی کچھ ادھر ادھر چلی گئی, نئے جو محاذ بن رہے ہیں, لیکن ان کے لیے ابھی تک کوئی صورتحال ابھی تک صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیٹو اور رشیا کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے اندر جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھوٹ پڑ سکتی ہے نیٹو میں, اور یورپ کے اندر مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. جو آسٹریلیا نے بھی کہا ہے, آسٹریلیا نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے مطلب یورپ سے یہ کہیں گے کہ وہاں پہ فوج اپنی نہ بھیجے کیونکہ اس کے جو ہے نتائج بہت خطرناک نکلیں گے. اچھا دوسرا ہے کہ ایک بات آخر میں یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کہ عمران خان کے لیے جو ہے نا ابھی تک معاملات درست نہیں ہو رہے. عمران خان کے لیے ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ وہ آپ کے جو اکبر ایس بابر ہیں انہوں نے ایک اور درخواست لگا دی ہے جناب کے جو پی ٹی آئی کے جو فارن اکاؤنٹ ہیں ان کی وہ کیا جائے بقول ان کے کہ فارن اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ ہے وہ غلط ہے, وہ ملک دشمنی کے لیے ہو رہا ہے. ادھر ان کی درخواست آئی اور ادھر ہی جناب جو ہے نا فرزند فرما بردار فرزند جو ہے نا محسن نقوی صاحب انہوں نے فوراً ہی نا تحقیقات کے آرڈر کر دی. ادھر لیٹر اتنی تیزی پاکستان میں اتنا زبردست ہے نہیں, آئین ماشاءاللہ آئین کی پاسداری اور قانون کی ہو رہی کہ ادھر درخواست آتی ہے ادھر عمل درآمد ہوتے ہیں, اور وہ صرف عمران خان کے خلاف کا اور نہیں, ادھر جناب ان کی ہو گئی ہے. اچھا دوسرا 9 مئی کے جو مجرم ہیں نا ان کے لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جیلوں میں ان کو رکھا جائے گا, جیلوں میں ان کے ٹرائل ہوں گے اور جیلوں میں ان کو مار دیا جائے گا. اور اس کے لیے مریم بی بی صاحبہ نے کا مشورہ تھا کہ یہ ان کو بالکل باہر بھی نہ لانے دیا جائے اور ان کو مطلب آسمان کی روشنی دکھانا. انہوں نے کہا نہیں آسمان کی روشنی دکھانا نہیں, ان کو جیل میں رکھو, جیل میں ٹرائل کرو اور جیل میں ان کو ختم کر دو. اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے, مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ شاید 1 یا 2 دن کے اندر قانون بن جائے گا اور کوئی آرڈرز ایسے پاس ہو جائیں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہے اس پہ چڑیا بٹھا دیں گے اور اس کے بعد وہ چڑیا اڑتی ہوئی جا کے سیدھے جیل کے اوپر بیٹھ جائے گی. اور جو 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کے لیے آنے والے دن جو ہے نا بڑے زیادہ مطلب خراب ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.